होगा कि पिछले साल यानी 2025 के नवंबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई थी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी की तरफ से जारी हुई थी, आईएमएफ की तरफ से, जो पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस के अंदर जो खामियां और कमज़ोरियां हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट थी और उसका नाम था गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। यानी एक इंतहाई तहकीकाती रिपोर्ट थी जो आईएमएफ ने कुछ 6-7 महीने की कोशिशों के बाद ये बनाई थी और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद उसे पब्लिक कर दिया गया। बल्कि आईएमएफ की ये शर्त थी कि अगर आईएमएफ की फ़ंडिंग लेनी है तो आपको ये रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नेंस और करप्शन के बारे में पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। और इसके अंदर इन्होंने 15 बड़ी स्पेसिफ़िक रिकमेंडेशंस दी थी जिसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। उनके टाइम भी तय कर दिया गया था कि आपको शॉर्ट टर्म में ये करना है, मिड टर्म में ये करना है, लॉन्ग टर्म में ये करना है, और वो तमाम बातें लिख दी गई थी। और उसका ताल्लुक़ इस बात से था कि आईएमएफ की फ्यूचर फंडिंग इन 15 रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद से मुंसलिक होगी। तो ये रिपोर्ट करप्शन और गवर्नेंस की खामियों के मुतालिक थी। इसके बाद अभी जो रिपोर्ट 3 फरवरी को एक पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और उसके लिए कि इन्होंने एक बैनुल-अक़वामी इदारा उस इप्सॉस की जो पाकिस्तान ब्रांच है उसके ताउन से ये रिपोर्ट बनाई है। आज मैं इस रिपोर्ट के बारे में गुफ्तगू करने लगा हूँ जो इप्सॉस और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मिल के बनाई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो हमारे यहाँ करप्शन के बारे में जो ज़्यादा जिसको तवज्जो हासिल होती है रिपोर्ट को, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट होती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो ख़ुद उसका नाम ये बताता है कि करप्शन के बारे में लोगों का तासुर क्या है। और फिर उसके मुताबिक वो एक स्कोर बताते हैं और फिर पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की रैंकिंग बताते हैं। और पाकिस्तान उसके अंदर अमूमन बहुत ही हमारी लो रैंकिंग होती है, स्कोर जो है वो हमारा बहुत ही कम होता है दुनिया के ममालिक के मुकाबले में। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो ख़ुद करप्शन के बारे में अपने आप पे गौर करें और ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इस लिहाज से बहुत वेलकम स्टेप है कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये रिपोर्ट बनाई है इप्सॉस के ताउन से और उसको फिर पब्लिक किया है। तो 3 फरवरी को ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है। तो दरमियान में कुछ छुट्टियां आ गई थी तो हमने उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की और आज हम उसके बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट नहीं थी, ये बल्कि इंडेक्स था, इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो ये एक इसके नाम से तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी हर साल तकरीबन ये इंडेक्स आया करेगा और हम ये देख सकेंगे कि क्या हमारे करप्शन के बारे में और गवर्नेंस के बारे में ये जो इंडेक्स है इसमें बेहतरी आ रही है, इसमें कमी वाक़ हो रही है या इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। तो ये एक बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है कि इस किस्म का इंडेक्स पाकिस्तान में बन रहा है और बन चुका है, उसका आगाज़ हो गया। तो इसके बारे में मैं कुछ उसकी चंद सिलेक्टेड बातें, क्योंकि ये बड़ी रिपोर्ट है तो इसको पूरा बयान तो नहीं किया जा सकता मुख्तसर वक्त में, लेकिन इसके बारे में चंद अहम बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बारे में कुछ मैं भी रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि फ्यूचर में जब ये इंडेक्स आए तो उसके अंदर ये चंद इम्प्रूवमेंट्स अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक ओपिनियन पोल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी आवाम की राय पूछी गई है, सर्वे किया गया है और उसके नतीजे में ये इसके जो एदाद व शुमार हैं वो वजूद में आए हैं। तो इसमें 6000 से ज़ायद लोगों से पूछा गया जो मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर रहते थे, जो पाकिस्तान के 82 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहने वाले लोग थे और 195 तहसील्स में ये लोग रहते थे और ये रूरल एरियाज़ में भी रहते थे, यानी देहाती इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। ये औरतें भी इसमें शामिल थी, मर्द भी इसमें शामिल थे। इसमें एजुकेटेड लोग भी शामिल थे, कम एजुकेटेड लोग भी थे और बिल्कुल भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इसमें शामिल थे। इसमें मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के लोग थे, जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, जो दरमियानी एज के लोग हैं, वो सब इसके अंदर शामिल थे। तो ये जो रिपोर्ट है, ये सर्वे है, इस लिहाज से ये बहुत प्रोफेशनल सर्वे होगा क्योंकि इप्सॉस की जो बैनुल-अक़वामी शोहरत है वो एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल पब्लिक ओपिनियन पोलस्टर की शोहरत है और ये बहुत अहम पोल्स इनके दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों के बारे में आते रहते हैं। तो इन्होंने
کوئی تقریباً 38 کویسچنز پوچھے ہیں لوگوں سے، 6000 سے زائد لوگوں سے، اور 15 پاکستان کے سلیکٹڈ جو حکومت کے ادارے ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھے ہیں، تو اس کے بعد یہ نتائج حاصل کیے ہیں۔ بنیادی طور پہ انہوں نے جو میل پریکٹسز ہیں، یعنی پاکستان میں جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھے ہیں، اور اس بدعنوانیوں کو انہوں نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کیٹیگری ہے رشوت لینے والوں کی، ایک کیٹیگری ہے وہ لوگ جو اقربا پروری کرتے ہیں، جو اپنے جاننے والوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور تیسرا ہے جو لوگ غیر قانونی طریقے سے جو امیر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ یہ 3 کیٹیگریز کے بارے میں انہوں نے سوالات پوچھے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے جو سوالوں کے جواب کی روشنی میں کہ یہ ان لوگوں کا جواب کیا تھا۔ لیکن اس کی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 قسم کی باتیں پوچھی ہیں۔ ایک تو یہ پوچھا ہے کہ آپ کا کیا تاثر ہے ان اداروں کے بارے میں کہ وہ رشوت میں ملوث ہیں، وہ اقربا پروری میں ملوث ہیں، وہ غیر قانونی طور پہ امیر ہو جانے کے روش میں ملوث ہیں، یعنی آپ کا تاثر کیا ہے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا ہے کیا آپ نے ذاتی طور پہ کبھی ان اداروں کے بارے میں ڈیل کیا ہے، اور کیا آپ کو تجربہ ہے کسی کو رشوت دینے کا، کسی شخص کی نیپوٹزم کا پارٹ بننے میں یا شکار بننے میں، یا آپ نے کسی کو خود ذاتی طور پہ جانتے ہیں جو غیر قانونی طور پہ امیر ہوا ہے۔ تو یہ 2 پہلو ہیں، ایک چیز کو پرسیپشن کہا گیا ہے، دوسرا لیوڈ ایکسپیرینس ہے، یعنی ایک میرا تاثر ہے اور دوسرا میرا ذاتی تجربہ ہے۔ تو یہ دونوں بہت انٹرسٹنگ ہیں کہ ان کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں بہت تبصرے ہوئے ہیں کہ فرق کیوں ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رشوت دینے کے بارے میں جو لوگوں کا تاثر ہے، 68% یعنی 68% لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت ہے، لیکن جن کا ذاتی تجربہ، جن کو پالا پڑا ہے رشوت دینے سے، وہ صرف 27% ہے، یعنی یہ 68% اور 27%۔ اب جو اقربا پروری ہے، عام خیال یہ ہے کہ 56% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اقربا پروری ہے، لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں سرکاری اداروں میں، لیکن 24% لوگوں کا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ یہ اقربا پروری کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے فرق ہے 56% اور 24%، اور رشوت کے معاملے میں 68% اور 27%، یعنی تقریباً آدھے سے بھی کم لوگوں کا ذاتی تجربہ ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ غیر قانونی طور پہ جرائم کے ذریعے سے امیر بنے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہے 59% کا کہ لوگ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پہ امیر ہوتے ہیں، لیکن صرف 5% نے ذاتی طور پہ جانتے ہیں کسی کو جو غیر قانونی طور پہ امیر ہوا ہو۔ تو یہ جو فرق ہے دونوں کا، یہ اصل میں بہت اہم بات ہے، اور اس کو اگر آپ اوور آل انڈیکس پہ کنورٹ کریں، یعنی تمام تینوں چیزوں کو ملا کے، تو جو پرسیپشن کا انڈیکس ہے وہ 67 بنتا ہے، یعنی اس کا سکور ہے 67 تینوں برائیوں کا مل کے۔ لیکن جو پرسنل ایکسپیرینس کا انڈیکس بنتا ہے وہ 15.6 بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پرسیپشن ہے اور یہ لوگوں کا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ ان کے اندر فرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کا ذاتی ایکسپیرینس ہے صرف وہی لوگ رشوت لے رہے ہیں اور باقی نہیں لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو صرف 6000 لوگوں سے سوال پوچھے ہیں نا، ان 6000 لوگوں کے اندر ایک پرسنٹیج ہے۔ پرسیپشن کیسے قائم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ رشوت کو لے لیجئے، 27% لوگ ایسے ہیں جن کا ذاتی تجربہ ہے رشوت دینے کا، اور 68% وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر رشوت ہے، اداروں کے اندر رشوت ہے۔ اب دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ یہ فرق یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ کسی ادارے میں گیا اور وہاں مجھ سے رشوت طلب کی گئی، میں نے رشوت دی۔ اب رشوت دی تو میں نے صرف، لیکن میں نے آ کے گھر اپنی بیگم کو بتایا، اپنی بہنوں کو بتایا، اپنے بھائیوں کو بتایا، اپنے دوستوں کو بتایا، اپنے ملنے جلنے والوں کو بتایا، اپنے کولیگز کو بتایا، باقی لوگ جو میری طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو بتایا کہ یار یہ تو وہاں جگہ پہ رشوت مجھ سے مانگی، مجھے دینی پڑ گئی۔ تو جو باقی 3 لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے بھی آگے کسی کو بتایا، اور یوں یہ پرسیپشن پھیلا۔ تو حقیقت میں جن لوگوں نے رشوت دی اور جن لوگوں کے اندر یہ تاثر پھیلا، ان میں ظاہر ہے کہ ایک فرق ہوگا، کیونکہ ایک آدمی رشوت دیتا ہے اور وہ 50 آدمیوں کو بتاتا ہے، تو 50 آدمیوں میں وہ تاثر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے
کہ تاثر بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہے ہی بہت کم اور تاثر ہم نے غلط پھیلایا ہوا ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میرے خیال میں تاثر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم براہ راست رشوت دینے والے لوگ تو کم ہوتے ہیں، لیکن وہ سنتے ہیں، لوگوں کا ایکسپیرینس وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی اپنا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے میں تاثر ہمیشہ زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے. اس سے جو کرپشن دینے کی سنگینی ہے، یعنی اس کی جو خرابی ہے یا اس کا جو گہرائی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتی. وہ اتنی ہی بری چیز ہے اور اتنی ہی پھیلی ہوئی ہے. 27% بھی تقریباً 1/3 لوگ ہیں، وہ کم نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میری تجویز یہ ہے کہ یہ چونکہ انڈیکس اب پہلی بار ہوا ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں جو کرپشن کا اور ٹرانسپیرنسی کا انڈیکس ہے یہ پہلے سے بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے. چونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے تو اگلی بار جب یہ ہوگا 1 سال کے بعد، تو اس کو انڈیکس کو ہم دیکھ کے خیال کریں گے. پھر یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ پچھلے سال تو انڈیکس 67 تھا، اس سال کیا انڈیکس ہے. اگر وہ کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم امپروو کر رہے ہیں، اور اگر زیادہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا تنزلی کی طرف سفر ہے. تو اسی طرح لوگوں کا جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے اس میں انڈیکس ہے 15.6. اگر اگلے سال کے بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ لوگ براہ راست رشوت دینے میں اور ٹرانسپیرنسی کے عمل میں کو کمزور کرنے میں ملوث ہے. اور اگر یہ کم ہو جاتا ہے تو چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. تو یہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کمپیریزن کے لیے. میری ایک اور بھی تجویز ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ دوسرے ملک کہاں کھڑے ہیں. تو اپسوس چونکہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، تو میری خواہش ہوگی کہ کم از کم وہ ساؤتھ ایشیا کے کچھ ملکوں میں، مثلاً انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، نیپال میں، ان 4 ملکوں کے اندر بھی یہ سروے کرے، اسی قسم کا اسی سوال کا جواب حاصل کرے، اور اس کی روشنی میں ہمیں یہ بتائے کہ ان ملکوں کا انڈیکس کیا ہے، وہاں پہ برابری دینے والوں کی تعداد کیا ہے، اور برابری کے بارے میں تاثر رکھنے والوں کی تعداد کیا ہے، تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں اپنے آپ کو دوسرے ملکوں کے ساتھ. اور جو دلچسپ بات اس سروے کے اندر یا اس انڈیکس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کس صوبے کے اندر یہ پرسیپشن زیادہ ہے اور لیوڈ ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، مثلا میں برابری کی بات صرف کرتا ہوں، باقی باتیں نہیں کرتا. جو رشوت ہے اس میں سب سے زیادہ جو برا تاثر ہے 83% لوگوں کا وہ صوبہ سندھ میں ہے. کہ صوبہ سندھ کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ 83% رشوت، لوگوں کا خیال ہے کہ رشوت وہاں بہت پھیلی ہوئی ہے. لیکن جو ذاتی تجربہ ہے وہ صرف 40% کا ہے. یہ بھی سب سے زیادہ سندھ میں ہے، ذاتی تجربہ بھی اور تاثر بھی. دوسرے نمبر پہ بلوچستان ہے، وہاں پہ تاثر 70% لوگوں کا ہے اور ذاتی تجربہ 27% لوگوں کا ہے. تیسرے نمبر پہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، وہاں پہ رشوت کے بارے میں جو تاثر ہے وہ 69% کا ہے اور جو ذاتی تجربہ ہے وہ 25% کا ہے. خیبر پختونخوا چوتھے نمبر پہ ہے، وہاں 65% کا تاثر ہے کہ وہاں پہ رشوت ہے اور 22% کا اپنا ایکسپیرینس ہے. پرسنل ایکسپیرینس پہ خیبر پختونخوا سب سے کم ہے، اور جو تاثر ہے اس میں سب سے کم پنجاب ہے. یعنی پنجاب میں جو پرسیپشن ہے وہ 62% کا ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہے، اور سب سے زیادہ سندھ میں ہے 83% کا. اور ذاتی تجربہ سب سے زیادہ ہے وہ بھی سندھ میں ہے 40%، اور سب سے کم ہے خیبر پختونخوا میں، وہ 22% ہے. پنجاب بھی ملتا جلتا ہے، وہ 23% کا ہے. تو یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا ذاتی تجربے کے لحاظ سے سب سے کم ہے، یعنی سب سے وہاں کم لوگوں نے رشوت دی ہوئی ہے. لیکن تاثر کے لحاظ سے سب سے کم پنجاب ہے اور خیبر پختونخوا بھی قریب ہے 65%، لیکن سندھ سب سے زیادہ ہے 83%. اب اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اداروں کا تقریباً اداروں کی تعداد میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ تقریباً 15 اداروں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا کہ کس ادارے کے بارے میں لوگ زیادہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے. تو اس میں انہوں نے نادرا کے بارے میں یہ بتایا کہ 66% لوگوں نے اس کے بارے میں سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، اور سب سے کم جو سیٹسفیکشن کا اظہار کیا 36% لوگوں نے 36% نے وہ پٹواریوں کے بارے میں یا لینڈ مینجمنٹ کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے بارے میں یہ کیا ہے. تو یہ بھی بہت اہم بات ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ رشوت ستانی کو روکنے کے بارے میں اینٹائی کرپشن کے جو ادارے ہیں ان سے لوگوں کا زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، صرف 8% آبادی کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. پھر جو امبڈسمن بنے ہوئے ہیں ہمارے صوبوں کے اندر یا وفاقی سطح پہ، اس میں تو صرف 3% لوگ جا کے
ان کا وہاں پہ واسطہ پڑا ہے. نیب کے اندر بھی 3% لوگوں کا واسطہ پڑا ہے, اور FIA کے اندر تو 2% لوگوں کا واسطہ پڑا ہے. تو ان تمام اداروں کے اندر جو مجموعی طور پہ لوگوں کا واسطہ پڑا ہے وہ 8% ہے. یہ بھی ایک بہت انفارمیشن کی چیز ہے کہ ہمارے یہاں رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون موجود ہیں, چاروں صوبوں میں موجود ہیں, وفاق میں موجود ہیں, اور وہ آپ کو حق دیتے ہیں کہ وہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں خط لکھ کے پوچھ سکیں کہ اس چیز کے بارے میں فلاں ادارے نے کتنا خرچ کیا ہے, فلاں ادارے کے اندر کتنے ملازمین ہیں. لیکن صرف 11% لوگوں کو پتہ ہے یا ان کا واسطہ پڑا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے اداروں سے متعلق. تو یہ جو کرپشن سے متعلق ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بہت تھوڑے لوگوں کا واسطہ پڑا ہے. اب اس کے بارے میں جو چند ایک اور چیزیں بہت اہم ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں 15, ان کے اندر باقی جو ادارے ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہاں انہیں سب سے کم رشوت دینی پڑی ہے, یعنی کرپشن کا جو انڈیکس ہے, جو سکور ہے پرسیپشن کا, وہ سب سے بہتر سکور جو ہے وہ آپ کے پاس ہے سوئی ناردرن گیس پائپ لائن اور سوئی سادرن گیس پائپ لائن. اس کے بارے میں جو لوگوں کا تاثر ہے کہ وہ وہاں پہ جو کرپشن ہے یا وہاں پہ جو بدعنوانی ہے وہ سب سے زیادہ ہے وہ ان گیس کی کمپنیوں کے اندر ہے, اور سب سے کم جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے اندر ہے. ان کا خیال ہے کہ ٹریفک کے اندر سب سے کم بدعنوانی ہے اور سب سے زیادہ گیس کمپنیوں کے اندر بدعنوانی ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی میرے خیال میں ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگی. اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں, خود رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے ملک کے اندر اداروں نے بھی کچھ تحقیق کرنا شروع کی ہے اور اس کو جاننے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے سال کوئی دوسرے ملکوں کا بھی انڈیکس پتہ چلے گا. اور ہمیں ایک اور ریکمنڈیشن میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوال پوچھے گئے ہیں اس سوال کی ایگزیکٹ عبارت اگر اردو میں پوچھے گئے ہیں تو اردو میں, اور انگریزی میں پوچھے گئے ہیں تو انگریزی میں, وہ بھی اس رپورٹ کے اندر آ جانے چاہیے, کیونکہ بعض اوقات سوال کی عبارت سے جواب کا بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ عبارت کیا آتی تو پھر ہم زیادہ بہتر اس کے بارے میں رائے قائم کر سکیں گے کہ سوال کی بیسیکلی انٹینشن کیا تھی. اور یہ کہ اگلے سالوں میں ہمیں پچھلے سال سے کمپیئر کرنے کا بھی موقع ملے گا, تو اس کے نتیجے میں بھی ہماری جانکاری, اپنی جو معلومات ہے اپنے ملک کے مختلف صوبوں کے بارے میں وہ بھی بہتر ہوں گی. اور امید ہے کہ اس سروے کے نتیجے میں جن صوبوں کے اندر اور جن اداروں کے اندر کارکردگی اچھی نہیں ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کا انسینٹیو ملے گا انہیں کہ اگلے سال ان کی کارکردگی بھی بہتر طور پہ شمار ہو سکے. بہت شکریہ.